चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। कोशिश करता हूं इसी के गिर्द ज्यादा गुफ्तगू मरकूज रखूं। ये चाहते क्या है? अभी मैं फरमान पढ़ रहा था, इल्म हासिल करना सब पे लाजिम है। मुतवज्जे रहिएगा, थोड़ी से हट के मेंबर पे जो रूटीन की उनसे हट के बातें होंगी। इल्म हासिल करना सब पे, सब मुसलमानों पे फर्ज है। क्या ख्याल है सरकार ने ये क्यों कहा होगा? वजूहात एक से ज्यादा। सरकार चाहते थे लोग जहल से निकलकर इल्म की तरफ आए, जहालत से निकलकर इल्म की तरफ आए। क्यों फरमा रहे हैं लाजिम है, फर्ज है? इसलिए कि जब ये जहल से निकलेंगे, इल्म की तरफ आएंगे, इनकी आंखें खुलेंगी, इनकी हैरत में इजाफा होगा। मेहरबानी, बस 2-4 मैंने तमीदी जुमले सिर्फ आपके ज़हनों को तैयार करने के लिए आपकी खिदमत में गुजारिश करने हैं। मैं चलो इसको और आसान कर देता हूं। हमें ये इल्म है, ये इमाम बारगाह है, और हमने क्या किया? हमने अपने जूते बाहर उतारे और हम यहां हाजिर बारगाह हुए। ये हमें कसरल कायम, बिस्मिल्लाह, इस पे भी बात करता हूं। हमने जूते उधर उतारे, घर से नियत लेके चले थे कि कसरल कायम जा रहे हैं। हमें ये इल्म है, ये चार दीवारी, ये छत इस इमाम बारगाह की है। लेकिन आगे हुक्म है, खाली इल्म नहीं, किसी दिन गौर व फिक्र भी कर, वो इरफान हासिल कर जिसके लिए तू भेजा गया था। अच्छा, मैं इमाम बारगाह की मिसाल देने से पहले अपने वालिद की मिसाल, मुझे मां ने बचपन में बताया ये तेरा बाप है। नहीं, कोई नई बात तो नहीं कर रहा। आप अपने घर पर्दादारों से पूछ लेना, मां ही पहले बताती है ये तेरा बाप है। बच्चे को, बच्ची को मां ही बताती है ये तेरा बाप है। अगर मां ने ही औलाद को बताना है तेरा बाप कौन है, तो माओं को मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं, कोशिश कर इनको बचपन में बता तेरा जमाने का इमाम कौन है। मेहरबानी, मां ही बताती है ना जी बचपन में, ये तेरा बाप है। बच्चे को सिखाती है, बाबा कहते हैं, वो बाबा बाबा कहना शुरू करता है। मां ही बताती है, और हमें तब से पता चला हमारा बाप कौन है। क्या ये इल्म काफी है कि ये मेरा बाप है? ये मुझे गौर व फिक्र भी करनी है, ये मेरा बाप है अल्लाह की तरफ से, तो इसने मेरे साथ क्या मेहरबानी की। इतना इल्म काफी है कि ये मेरा बाप है, या थोड़ा सा गौर व फिक्र भी करना? नहीं, गौर व फिक्र भी करना है। इतना इल्म ना काफी है, पहले मैं गौर व फिक्र करूं। ये अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से इनको मनसब मिला मेरे बाप होने का। अब मैं गौर करूं, मैं इतना सा था, इसने मेहरबानी की, धूप बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की, सर्दी बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त करके कमा कमा के मेरे लिए लेके आया। मुझे खिलाता रहा, मुझे पालता रहा, मेरी उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाता रहा, मेरी उंगली पकड़ के इमाम बारगाह ले जाता रहा। इसकी मेहरबानी है। मैं छोटा था तो कपड़े छोटे, मैं बड़ा हुआ तो कपड़े बड़े। इसने बड़ी शफकत की है, तो फिर मेरा हक नहीं बनता कि खाली इल्म रखूं कि ये मेरा बाप है, बल्कि मैं गौर व फिक्र करूं। इसने मुझे बचपन से पाल पाल के इतना बड़ा किया। जब ये चला जाए, मैं किसी के सामने ये बात नहीं करूंगा मेरे बाप ने दिया कुछ नहीं, बल्कि मुतमैन चेहरे के साथ कहूंगा मेरा बाप कुछ न देता, अली तो दे गया है ना। मेहरबानी। होता आमतौर पे ये है, हम अपने 4 बंदों में, 10 बंदों में, 20 बंदों में बैठ के, 2 बंदों में बैठ के गिले करते हैं, मेरे बाप ने तो दिया ही कुछ नहीं। गौर कर, मैं कितना था, इसके एहसान कितने हैं, इसने मेहरबानी कितनी फरमाई, इसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। मैं सिर्फ तमहीदी 2-4 जुमले अर्ज करना चाह रहा हूं, ताकि खाली इल्म ना हो, इल्म की हकीकत तक पहुंचने की तौफीक भी हो। लाल खान सरगोदे का मिंबर है, बात दूर तक जाएगी। मैं एक बात और अर्ज करने लगा हूं। कहा जाता है खुदा से दुआ मांगो, परवरदिगार
میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ خالی علم کسی کام کا نہیں جب تک معرفت نہ ہو۔ پوری دنیا میں اعلان کرتا پھرو میرا باپ سخی، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، اور میرا باپ مجھے کام بتائے، میں کہوں کسی اور کو بتا، مجھے کیا پتا میرا باپ کون ہے؟ معرفت نہیں تو کسی کام کا علم نہیں۔ لال خان سرگودے کا ممبر ہے اور انشاءاللہ بات دور تک پہنچے گی۔ یہ بھی دعا مانگو خدا میرے علم میں اضافہ فرما، لیکن ساتھ یہ بھی دعا مانگ خدا جو علم دے اس کے تحت میری حیرت میں اضافہ فرما۔ رب زدنی تحیرا، خدایا میری حیرت میں، یہ حیرت ہی تو عرفان ہے۔ خان جی اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھو مجالس آپ نے خیر سے 3-4 اعلان ممبر پہ کر دیے، اب اتنے سارے صاحبان کمال تشریف فرمائے ہیں، انہوں نے ذہن میں سکیچ بنا لیا، ہم ادھر بھی جائیں گے، ہم ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے۔ خیر سے ضرور جاؤ، بار بار جاؤ، لیکن کبھی اکیلے بیٹھ کے تو سوچو تو صحیح، ان جیسوں نے مجھ جیسے کو امام بارگاہ بلایا کیوں ہے؟ مہربانی آپ کے کیا کہنے بھئی، بہت شکریہ۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو تو صحیح۔ لیکن یہ میری دعوت فکر ان لوگوں کے لیے جو مجلس سے نکل کے یہ نہیں کہتے میں گیا تھا، کہاں گئے تھے، میں مجلس میں گیا تھا۔ یہ میرا دعوت فکر ان کے لیے نہیں، میرا دعوت فکر ان کے لیے ہے جو امام بارگاہ سے باہر نکلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، وہ کہتے ہیں امام نے بلایا تھا۔ ان کے لیے بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ سرگودا۔ بس اتنا بولتے رہنا اب تک پیغام پہنچ رہا ہے، اتنا تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا، اس سے زیادہ نہیں۔ خدا نے میرے اوپر بڑی کریمی فرمائی ہے، مجھے ذکر حسین بیچنے نہیں دیا۔ آؤ چل کے قصر القائم میں کربلا کے وارث کے پاس چلتے ہیں۔ بادشاہ معظم چونکہ آپ وارث ہیں، سرکار ہم ہیں بڑے کمزور، ہمیں کربلا ایک جملے میں کسی نوکر کے ذریعے تو احسان فرما کے ہم تک بتائیے، کوئی نوکر جو ہو کربلا کا عاشق ہو وہ ہمیں بتا دے کربلا ہے کیا۔ لو جی سرکار نے مہربانی فرمائی، خدا کے اس کریم مظہر نے مہربانی فرمائی، ان ارواح سے ہماری گفتگو شروع ہوئی۔ اچھا یہ بھی بتاؤں، مومن کو خدا نے اتنی طاقت دی ہے وہ روح سے بات کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لیکن اس کے لیے خان جی ضروری ہے یہ گلے شکوے، یہ غیبتیں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ مسئلے یہ نہ ہوں۔ 4 بندے مل بیٹھے، اس کا گلا، اس کی غیبت، اس کا گلا، اس کی غیبت، یہ چیز نہ ہو۔ 4 بندے مل بیٹھے تو مولا کے لیے، بات بادشاہوں سے شروع اور بادشاہوں پہ ختم ہو، ایک دوسرے کو بتائیں میں کہاں کھڑا ہوں، بتاؤ مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے، بتاؤ میرے اندر کیا کمی ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں بہتر کروں۔ ان کی روحوں کی پرواز بلند ہوتی ہے اور وہ خود روحوں سے بات بھی کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اس وقت، مگر ہیں یہ بندے کمال جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے دعوت فکر تھی، اگر ایک بندے تک بھی بات پہنچے شکریہ حضور، جو لوگوں کے عیب، ویسے بھی علی سے پوچھا کہ مولا متقی کون ہے، فرمایا جو عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ سرکار آپ کی اجازت ہو گئی، میں کربلائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کربلائیوں ذرا ایک جملے میں کربلا تو بتانا۔ کہنے لگے ہماری پوری، خان جی میری طرف دیکھنا، ہماری پوری جد و جہد، ہمارا پورا سفر ایک ہی جملے پہ کھڑا ہے۔ ہم نے کیا سرگودا سے آئے بیٹھے ہیں سارے، مہربانی فرماؤ وہ جملہ کیا ہے؟ کہا ہم اس کمال کے ساتھ منسلک ہیں جسے تم لوگ کربلا کہتے ہو، اور کربلا کا کمال یہ ہے وہ لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا نا ایک جملے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر کے جاؤں گا، بہت شکریہ سرگودا۔ وہ لالچی کو کربلا میں لالچیوں کی گنجائش نہیں، لالچیوں کو چھٹی۔ سرگودا اگر جاگو تو میں یہاں تحفہ دیتا جاؤں، میرے خطاب کے بعد پروفیسر کو لوگ کہیں کیسے سید بلا لیا، پیسے نہیں لیتا تو اس کی اپنی طبیعت اپنا مزاج ہے، اور کچھ نہیں، ہم کم از کم جنت کا تو لالچ کریں۔ ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، شیعہ بن جنت کا لالچ بھی نہ کر۔ کیوں؟ شیعہ جنت مانگتے نہیں بانٹتے ہیں۔ ہاں جی میں پھر کہتا ہوں، مہربانی حضور، یا رسول اللہ،
خان صاحب فرما رہے پھر جملہ کہیے. میں جملہ کہنے سے پہلے ایک بات اور نہ کرتا جاؤں. کوئی بندہ یہاں سے گھبراہٹ کا شکار ہو کہ امام برکہ سے نہ نکلے نا. چھٹے لال ولایت کا دور ایک شخص بیٹھا ہے فرزند رسول میرا سلام. فرمایا علی کا سلام. کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ معظم جانتے تھے یہ کیا نیت لے کے آیا ہے, ہم تک پیغام پہنچانا تھا. کیسے آنا ہوا؟ فرزند رسول بس ایک چھوٹی سی عرضی تھی, اتنا بتا دیجئے میں جنت جاؤں گا, میں جنت جاؤں گا. خان جی بادشاہ معظم سلطان مکرم آقا منم اپنے زمانے کی حجت آل اے نال حاکم خدا کا مظہر ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود. بالکل میں عقیدہ نہیں پڑھ رہا, آج تک خان جی میں نے عقیدہ پڑھا بھی نہیں, میں نے اپنا عقیدہ کسی کو بتایا بھی نہیں. عقیدہ بتانے والی چیز نہیں ہے, کردار سے دکھانے والی چیز. ہاں میں علی کو یہ مانتا ہوں, میں علی کو یہ مانتا ہوں. تو اگر علی کو اتنا مانتا ہے تو پہلے اپنے اندر سلمان کی خوشبو پیدا کر. وہ میرے اوپر بڑا کرم ہے, پہلے میری گاڑی چھوٹی تھی اب الحمدللہ میں نے پراڈو لے لی, میرے اوپر بڑا کرم ہے. لال خان جملہ سخت ہے پر میں سرگودا کو سنانے لگا ہوں تاکہ تھوڑا سا غور و فکر شروع ہو. اگر گاڑی کرم ہے تو پھر وعدہ کر یہ کباڑ خانے نہیں جائے گی. 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 18 سال بعد, ارے بھائی اکیلے بیٹھ کے سوچنا وہ کیسا کرم ہے جو کباڑ خانے چلا جاتا ہے. کس نے کہا دنیاوی فانی چیزیں کرم ہے؟ بتاتا ہوں کرم کیا ہے. بات رہنا جائے, بات بڑی قیمتی تھی, گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا اگر ایک مہربانی اور کر دو, پیچھے رش پڑ رہے درود پڑھتے, تھوڑا تھوڑا آگے تو آ جاؤ, مہربانی آ جاؤ. آجو 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 آجو, گلدستہ سا بن جائے, میں شکر گزار ہوں آپ کا. آجو. زندہ آباد, زندہ آباد, مرد آباد, مرد آباد. مہربانی مہربانی مہربانی, بہت شکریہ. یا رسول اللہ. علی یا علی یا علی, بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. متوجہ ہونے کا شکریہ. کوئی فکر لے کے جاؤ نا یار یہاں سے, یہ بہت شکریہ. بات رہ نہ جائے, کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی چاہے جنت کا کیوں نہ ہو, کیونکہ شیعہ جنت بانٹتے ہیں. خان جی میں نے آپ کے جملے پہ ہی, آپ کے حکم پہ ہی میں نے کہا شیعہ جنت بانٹتے ہیں, مانگتے نہیں. سرکار کیا میں جنت جاؤں گا؟ فرماتے ہیں خدا سے دعا مانگ, جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. آئے ہائے آئے ہائے, بہت شکریہ سرگودا, مہربانی. بہت شکریہ سرگودا, مہربانی سرگودا. جس جنت میں تو بیٹھا ہے تجھے, میں نے کہا نا شیعہ مانگتے نہیں. خان جی ایک نئی بحث شروع ہو جانی سرگودا میں. حضرت بخاری صاحب ممبر پہ آئے تھے, لاہور سے آئے تھے, لیتے بھی کچھ نہیں اور پریشان بھی کر کے چلے گئے کہ شیعہ اگر بانٹتے ہیں تو پھر یہ شیعہ کون ہوتے ہیں؟ حضور میں نے معصوم سے سنا ہے, کسی بندے نے کہا تھا مولا یہ بندہ دعویٰ کرتا میں شیعہ ہوں, یہ شیعہ ہے. فرمایا نہیں یہ محب ہے. سرکار محب اور شیعہ اور؟ فرمایا ہاں بڑا فرق ہے. سرکار فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کرے انہیں شیعہ کہتے ہیں. جو ہم سے یا علی یا علی یا علی, جو ہم سے, مہربانی حضور, جو ہم سے محبت کرے محب ہے, جن سے ہم پیار کرے. ایمان سے بتاؤ سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ شیعہ تھا. میں شکر گزار ہوں خان صاحب سے لے کر آخری بندے تک تائید فرمانے کا, بہت شکریہ. سلمان شیعہ تھا, پھر ماننا پڑے گا عاشق تھا, بھکاری نہیں تھا. ہائے ہائے, پھر ماننا پڑے گا بھی. بہت شکریہ. مشکل بات پہ بول پڑے ہو, میں شکر گزار ہوں. فضا شیعہ تھی نا, عاشقہ تھی نا, منگتی تو نہیں تھی. بندے ممبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے تو مجھے 30 سال ہو گئے حسین کی نوکری کرتے, مجھے 30 سال ہو گئے محمد و آل محمد کی نوکری کرتے. پھر اگر واقعی نوکری تیری یہی ہے تو پھر کوشش کرنا حسین کے لیے آنا. بندوں کو سمجھ نہیں آئی, بندوں کو سمجھ نہیں آئی. مہربانی
خان جی ایسے جملوں پہ داد ملتی بھی کم ہے اور پتہ نہیں کیسے مل گئی، بندے جاگ گئے ہیں۔ میں تجھے بتاؤں کرم کیا ہے۔ سرگودا کا ممبر ہے اور بات دور تک جائے گی، بنانا ویڈیو کے سید لاہور سے آ کے جملہ کہہ گیا، حضور کرم یہ ہے مجلس پڑھنے کے بعد جو تجھے کہے یہ تیرا لفافہ ہے، اس کو کہو نہیں میرے اوپر کرم بڑا ہے، یہ ہے کرم۔ اس کو کہو نظر اللہ نیاز حسین جو سب نے کھائی ہے وہ میرے لیے ہے۔ غور و فکر نہیں نا، غور و فکر ہوتا تو خوش نصیبی محسوس کرتے۔ ان جیسوں کی اتنی مہربانی ہم جیسوں کو ذکر کے قابل بنا دی۔ غور و فکر نہیں، ٹائم نہیں نا، غور و فکر کا ٹائم نہیں۔ یہ تو پتہ چلے گا وہاں جا کے جب، اور پھر قرآن کہتے ہیں 9 ہیں کاش، کاش اور کاش کی آیتیں، کاش مجھے ایک وقت اور مل جاتا۔ پھر وقت ختم ہے، جب وقت ہے تو غور و فکر کیجئے، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، آؤ غور و فکر کریں تھوڑا سا، تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد پورا ہو۔ خان جی بچپن سے یاد ہوگا ماں نے ہمارے ڈوری باندھ کے علم کے ساتھ ہاتھ باندھے تھے، یاد ہے؟ بس غور و فکر شروع کر رہے ہیں اور اسی غور و فکر میں انشاءاللہ بات مکمل۔ بچپن میں ڈوری باندھی تھی اور علم کے ساتھ باندھا تھا۔ ہاں جی ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد کہیں آپ ویڈیو بنے اور بندے کہیں لال خان تو بھی ادھر ہی بیٹھا تھا تو کہتا نا سید کو کہ چوتھے امام نے پیسے نہیں دیے۔ ہو سکتا ہے بعد میں خان صاحب کو کہا جائے لال خان تو سید کے ساتھ بیٹھا تھا، کم از کم اتنا تو بات کر سکتا تھا کہ چوتھے امام نے نہیں دیے۔ نہ ماننے والا لانتی، لیکن دعوت فکر یہ ہے اس وقت بھی امام نے دیے تھے، آج بھی امام سے لے۔ بعد میں یہ کہیں بے مہربانی یار سرکار نہیں دیتے، اگر ان کا صدقہ پتھر کے نیچے بیٹھا ہوا کیڑا خدا کا رزق لے سکتا ہے تو ایک علی والا کیوں نہیں؟ مہربانی یار مہربانی، آؤ دعوت فکر کی طرف سفر کریں۔ پہلی دعوت فکر یہ تھی ہم نہیں آئے، ہمیں امام نے بلایا، ٹھیک ہے۔ دوسری دعوت فکر دے رہا تھا بچپن میں ڈوری باندھ کے ماں نے علم کے ساتھ باندھا تھا۔ کبھی غور فرمایا یہ ماں نے کیوں باندھا تھا؟ اصل میں ماں نے مہربانی فرما کر، لال خان مہربانی فرما کر ہمیں غدیر یاد کرائی تھی۔ نہیں پہنچا سکا، یاد ہے نا خان جی؟ آج بھی ہماری بیٹیاں اپنے بچوں کو دھاگا باندھ کے علم کے ساتھ باندھ غدیر یاد کرایا تھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا تو اس گھر کا غلام ہے۔ ہائے ہائے، غور و فکر کرو گے تو انشاءاللہ عرفان کے موتی، تو بیٹا اس گھر کا غلام ہے، کوشش کرنا زندگی میں غلام بن کے رہنا۔ میں بڑا ہوا، میں نے ماں سے پوچھا ماں ڈوری باندھی تھی تو نے بچپن میں؟ ماں مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، باندھی تھی، کہاں باندھی تھی؟ میں نے کہا ماں کیوں؟ کہا غدیر یاد کرائی کہ تو غلام ہے۔ میں نے کہا ماں غلام کون ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگی بھلانا نہ۔ میں نے کہا نہیں بھلاؤں گا۔ کہنے لگی غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ شاباش شاباش۔ چلو ایک ٹکڑا، صرف ایک ٹکڑا 2 منٹ کا۔ ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند کے واقعات میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے محمود و ایاز کا۔ ایک کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، بہت شکریہ ہوا یہ محمود بادشاہ کو غلام کی ضرورت تھی، منڈی پہنچ گیا، بکنے آئے بیٹھے تھے، نام کا فلاں، نام کا فلاں، نام کا فلاں، نام۔ کہنے لگا میں بکنے آیا ہوں، جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ آئے ہائے، کہتا ہے بندہ کام کا ہے، خرید لیا۔ میں نے 1 منٹ پڑھ لیا واقعہ، اگلا 1 منٹ سن لو، پھر واپسی اسی سفر پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم مصروف سفر تھے۔ لے آیا، دائیں بائیں جتنے بھی لوگ تھے ان کو چھوڑ کے، وزیروں مشیروں کو چھوڑ کے مشورے ایاز سے لیتا۔ ایاز بتاؤ کیا کروں؟ ایاز وہ کہتا جان کی امان پاؤں میرا مالک، میں عرض کروں ورنہ حق نہیں ہے، غلام مشورے دے۔ بندے جلتے تھے، تاریخ پڑھی، بندے جلتے تھے، شیعہ تو نہیں جلتے نا؟ نہیں، کہ
किसी की कोई चीज देख के मत जला करो, दुआ दिया करो खुदा इन्हें और दे, परवरदिगार इन्हें और दे। हमें क्यों जलन, किसी चीज से जलन हो? बाबा दुनिया में वही चलते हैं जिन्होंने आगे चलना हो। ये शिया छोटे ज़र्फ वाला नहीं, शिया बड़े ज़र्फ वाला है। दुआ दे खुदा इन्हें और दे, खुदा इन्हें और दे। बिल्कुल किसी को गुफ्तगू का मरकज बनाओ ही ना सिवाय इनके। मशवरा है, वरना अगली मजलिस का इंतजार करोगे, महदी का नहीं करोगे। हाय हाय, नतीजा मैं पहले ही दे गया, बहुत शुक्रिया। वरना अगली मजलिस अगली हक बनता है इंतजार मौला का कर। मजलिस आएगी तो कोई नहीं चले जाना। इसमें भी मैं बात करता हूं। लो जी, इसने भी बड़ा समझदार है महमूद, इसने कहा कोई मुनासिब मौका आएगा तो जवाब दूंगा। लाल खान आ गया मुनासिब वक्त। साथ के मुल्क के बादशाह ने पेटियों में तुम्मा भेजा, कोड़ तुम्मा। ये बच्चों, बेटा जो छोटे बच्चे हो आप नहीं समझोगे, बेटा खरबूजे जैसा फल होता है मगर कड़वा। थल फरमारे रेत के इलाके में होता है, रेत जहां बहुत ज्यादा हो ना वहां होता है। इसके अलावा भी होता है, मैंने देखे हैं, सिंध में बड़े देखे हैं। बहरहाल वो बोलते हैं ट्रू, सिंधी बोलते हैं ट्रू। पेटियों में आया, इसने क्या किया महमूद ने, एक उठा के वजीर, एक मुशीर, एक वजीर, एक मुशीर, सब में बांटा का खाओ। सब ने एक एक बाइट लिया, निकाल दिया। बादशाह ने कहा क्या हुआ? का कड़वा था। कैसे खाते? कड़वा था। अयाज, जवाब देने का बेहतरीन वक्त था। अयाज इधर आओ, मेरे मालिक का बख्त बुलंद, मेरे मालिक का इकबाल बुलंद। गुलाम हाजिर सामने आया, कहा ये खा गया, पूरा खा गया। उन्होंने कहा ये पागल है। वजीर मुशीर ने कहा ये पागल है। खान जी, मैंने सिंध में पागल पे बड़ी दाद ली है, लेकिन तलब दाद की नहीं। मैंने सिंधियों को समझा लिया तो पंजाबी तो आराम से समझ जाएंगे। सिंधी मुझे कहते हैं सही हमें लोग पागल कहते हैं तो हम लड़ पड़ते हैं। मैंने कहा सही लड़ना नहीं। कहने लगे सही फिर ये पागल है क्या? मैंने कहा इन्होंने भी कहा था पागल। मैंने कहा दो लफ्ज है, एक है पे लिफ पा, एक है गाफ लम गल। पा का मतलब होता है हासिल करना, वसूल करना, ले लेना। गल का मतलब होता है बात। जो हक को पाले यानी जो अली को पाले, लोग उन्हें पागल कहते हैं। मेहरबानी सरगोदा, बहुत शुक्रिया। आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया बाबा जी, मेहरबानी यार, शुक्रिया जवानों, मेहरबानी दोस्तों, जो हक को पाले, बहुत शुक्रिया, जो हक को पाले। लो जी, कहते हैं ये पागल है, वो एक कड़वा खा गया। इसने इससे पूछा ये बता ये कड़वा नहीं था? बस आधे मिनट में जवाब सुन लेना फिर वापस आते हैं। लाल खान कहते हैं कड़वा नहीं था? का कड़वा तो था। का खाया क्यों? मैं कहता हूं शायद इसके इस लफ्ज को समझ जाएं, फिर रबीउल अव्वल में मुसलमान नारा लगाएं गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं। फिर हम भी नारा लगाएं गुलाम हैं पंजतन के गुलाम हैं। काश इस जुमले को समझ जाए। का कड़वा था तो खाया क्यों? कहने लगा जान की अमानतों तो अर्ज करूं। कबूल। का हमेशा तेरे हाथ से मीठी चीज आती है, मैं गुलाम हूं, एक दिन कड़वी आई तो थू कर दूं। हाय 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 हाय, ये है मयार गुलामी। बहुत शुक्रिया सरगोदा। हमेशा बहुत शुक्रिया, हमेशा मेहरबानी, हमेशा तेरे हाथ से मीठी चीज आती है, एक दिन कड़वी आई। तेरे पहुंच जान सलाम, नखरे करा। तो क्या ख्याल है गुलामी के मयार को अगर देखते हुए ये जो मैंने बात सुनाई है, आले मोहम्मद के साथ हम ऐसा रवैया न रखें। मौला मुझे ये दे दे, मौला मुझे ये दे दे, मौला मुझे ये दे दे, मौला मुझे ये दे दे। इससे बेहतर ये नहीं मौला जो तू चाहे। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया हजूर। ये इससे ज्यादा बेहतर नहीं। सरकार आप जो चाहें वो अता कर दे। सरकार मैं तो हूं कमजोर, मेरा तो 2 मरले का मकान है, मेरी तो ख्वाहिश है 4 का हो जाए, 4 का हो गया ख्वाहिश होगी 8 का हो जाए, 8 मरले का हो गया ख्वाहिश होगी 12 का हो जाए, 12 का हो गया ख्वाहिश होगी कनाल का हो जाए, कनाल का हो गया मैं कहूंगा कनाल तो बहुत छोटी है 2 का। हाय हाय, यकीन कीजिए हम खो गए हैं। आइए दावत फिक्र है, सफर करें। दावत फिक्र में यह बात जरूरी है कि अपने कोई भी लिस्टें मौला को देने से बेहतर है बादशाह पे छोड़े, जो आप मुनासिब समझे। अच्छा, इसका एक फायदा और होगा, इल्मी दोस्त बैठे हो,
साहिबान कमाल सरगोदा बैठे, आज लुत्फ आ रहा है पढ़ने का क्योंकि जुमले वसूल हो रहे हैं। खान जी इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होना है, हम कहेंगे ना जो आप चाहो वो दो, और अगर वो हमें मिल गया तो फिर मैशर के दिन जवाब अल्लाह को ये देंगे, हम नहीं देंगे। इल्मी दोस्त से मैंने कहा चलो मार्फत का जुमला दे जाओ, मैं पूरे वाकई इल्मी जिम्मेदारी में वाकयात की रोशनी में दे गया आप। या अली या अली या अली या अली या अली, क्या बात है सरगोदा। लब्बैक या अली या अली या अली मदद। बाबा जी ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, पीछे बैठ गई या सारा तल हुसैन, और हम सब ने कहा लब्बैक या हुसैन। बाबा जी आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई। मैं जरा मकसद बता लूं, मैं फिर वापस आता हूं। भाई एक छोटा सा जुमला है, उस पर बाद में जो बात छेड़ खड़ा था वो बड़ी जरूरी है। इन्होंने नारा लगवाया, मेहरबान है, इतने शफीक हैं, अख्तर अब्बास को जिस चीज की जरूरत होती है बगैर किसी को बताए भिजवा देते हैं। एक मिसाल के जरिए मैं लब्बैक समझाने लगा। जिस चीज की जरूरत होती है बताते नहीं है, किसी के जरिए भिजवा देते हैं कि अख्तर को तंगी ना हो, बेटा भी है, छोटा भाई भी है, अपना भी है, मोमिन भी है। खान जी वैसे बगैर बताए किसी की मदद करना ये सुन्नत आले मोहम्मद है। शाबाश शाबाश शाबाश। मेहरबानी सरगोदा। लो जी सुनिएगा, बात बड़ी कीमती है। ये इन्होंने हाथ हर नमाज के बाद अख्तर के लिए उठाने हैं। लाल खान ने, खुदाया ये तेरी महबूब हस्तियों का चाहने वाला है, बस इस पे रहम करना। अच्छा दुआ भी कैसी करेगा बताऊं? बताऊं? दुआ भी बड़ी कमाल है। परवरदिगार ये बंदा मौला का चाहने वाला है, परवरदिगार मौला के चाहने वाले के लिए आजमाइश शर्त है, इम्तहान शर्त है। परवरदिगार मैं इसके हक में दुआ कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि इसकी आजमाइश खत्म हो, बल्कि मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं, खुदाया ये आजमाइश जो है इसमें ये साबित कदम रहे। तोहफा था इल्म दोस्तों के लिए, मेहरबानी। आजमाइश तो शर्त है, बंदा मुहिब्बे आले मोहम्मद और आजमाइश ना हो ये तो लाजिम है। ये तरीका कार नहीं कि खुदाया मुझे इस आजमाइश से निकाल, बल्कि खुदाया मुझे इस आजमाइश में साबित कदम रख। अच्छा ये भी ध्यान में रखना, एक से निकलोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी से निकलोगे तीसरी, इम्तिहान है ही है। यहां तक फरमाया तुम कहां तक भागोगे, दावा हमारा करते हो, हम तुम्हें हमसाया ही ऐसा दे देंगे। कहां तक भागोगे, इसका मतलब ये लाजिम है। लेकिन गौर व फिक्र ये कहता है, मारिफत ये कहती है खुदा से आजमाइश के खात्मे की दुआ नहीं, खुदा से आजमाइश में साबित कदम रहने की दुआ की जाए। ठीक हो गया? किसी को इतराज घबराहट तो नहीं है? बाद में कहो सही, अच्छा मैं थोड़ी देर बैठूंगा, किसी को किसी जुमले पे इतराज हो तो आ जाइएगा, वहां बैठ के बात कर लेंगे। आओ आगे सफर करते हैं। ये इतने मेहरबान है लाल खान अख्तर अब्बास पे, दुआएं भी करते रहते हैं, जो जरूरत हो भिजवाते। एक दिन इनको भी पता है ये सारी मेहरबानी लाल खान की है। एक दिन लाल खान ने अख्तर अब्बास को काम कहा, अख्तर अब्बास ये काम तो कर। इन्होंने कहा मैं हाजिर। लेकिन जाते जाते कहते लाल खान मुझे देगा क्या? नहीं पहुंचा सरगोदा, नहीं पहुंचा सरगोदा। इन्होंने कहा मैं हाजिर हूं खान जी, आपकी मेहरबानी और मोहब्बत ही बहुत है, मैं हाजिर हूं, लेकिन ये बताओ दोगे क्या? पूरे सरगोदा ने अख्तर की कमर पे हाथ मार के कहा कुछ तो हया कर, उसके एहसान को याद करना। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर, तो आर्डर लगा तो हुक्म कर। ये लब्बैक की हकीकत को न समझने वाले हम लोग हैं, लब्बैक भी कहते हैं और लिस्टें भी देते हैं, ये भी कर, ये भी कर, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन कमाल ये नहीं कि तू मिल जाए जो तू बेहतर चाहे। भी बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं। लो जी लब्बैक की थोड़ी सी समझ आ गई, आ गई। आओ सफर करते हैं। हमें बुलाया क्यों गया? हमें बचपन में डोरी बांध के अलम के साथ बांधा क्यों गया? मैं बड़ी आसान सी गुफ्तगू कर रहा हूं,
میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنے کی کوشش کر رہا. میں چاہتا ہوں ہر بچے، ہر بزرگ، ہر جوان، ہر بیٹی کے ذہن تک بات پہنچائے. اچھا پتہ چل کے ہمیں انہوں نے غلام بنانے کے لیے مہربانی فرمائی، ہماری ماؤں کے ذہنوں میں ڈالا اور انہوں نے مہربانی فرمائی ہمارے ہاتھ باندھ دیے. اس دن سے پتہ چلا ہم نے غلام ہی رہنا ہے. اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو. بہت شکریہ. آؤ پھر انہوں نے مہربانی فرمائی بچپن میں ہی مجھے علم پکڑایا. غور و فکر بڑا ضروری ہے بھائی. بہت شکریہ. بچپن میں چھوٹا سا تھا مجھے علم پکڑوا دیا. میں بھی خوش ہو کے دوڑ دوڑ کے علم اٹھاتا رہا. لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہوا پھر غور و فکر شروع ہوئی. میں نے کہا بچپن میں انہوں نے مہربانی فرمائی مجھے علم اٹھوایا، لیکن اس کے پیچھے بھی تو کوئی راز ہوگا. دو بتانے لگا ہوں، باتیں بہت ہیں علم کے حوالے، صرف دو بتانے لگا ہوں، بڑی قیمتی ہیں. لو جی پہلی بات میرے سامنے آئی، یہ اصل میں تھی وفادار کی نشانی. جاگنا سرگودا، جاگنا سرگودا، مہربانی. یہ اصل میں تھی وفادار کی نشانی. انہوں نے مہربانی فرمائی مجھے غازی کا علم اٹھا کے مہدی کے وفادار بنانے کی مہربانی فرمائی ہے کہ کہیں یہ وفادار. مہربانی ہے دو مہربانی. اور جی دوسری چیز وہ بھی اس سے زیادہ قیمتی. میں آیا پروفیسر صاحب کے پاس، ان کی بڑی خواہش اور محبت تھی. میں نے کہا پروفیسر صاحب ایک پروگرام کے لیے تو نہیں آؤں گا، کوئی 2-3 پروگرام 4 ہوں تو آؤں گا. انہوں نے مہربانی فرمائی 3-4 پروگرام سیٹ کر دیے. میں نے کہا لاہور سے آنا ہے، پیٹرول حلال تو کر کے جاؤں نا. بہت شکریہ. بس غور فرمائیے گا معرفت کے موتی ہیں. میں آیا پروفیسر صاحب کے پاس، فرض کرو انہوں نے مجھے اندر نہ بٹھایا، گھر لے گئے. میں نے کہا پروفیسر صاحب کہاں چلے؟ گھر چلنا ہے. لال خان بڑی قیمتی بات ہے اور تحفے میں دینے لگا اور جلدی جلدی گفتگو سمیٹتا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم آپ کا نہ ہو. تھک گئے ہو تو سمیٹ دوں. اچھا یا علی یا علی. بہت شکریہ سرگودا، شکریہ. لو جی گھر لے گئے. یا علی یا علی. گھر لے گئے. گھر جا کے انہوں نے کہا بخاری صاحب آئیں ذرا چھت پہ چلے. میں نے کہا کوئی خاص بات کہنے لگے. میں نے علم دکھانا ہے. مجھے چھت پہ لے گئے. بڑا پیارا علم تھا، خوبصورت، کہیں بھی ہو ہوتا ہی پیارا ہے، ہمیں تو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. پروفیسر صاحب کہنے لگے دیکھا ہے سید کتنا. میں نے کہا جس میں کوئی شک نہیں. پروفیسر صاحب یہ وہی علم تو نہیں جو 10 محرم کو غازی عباس بادشاہ کے پاس تھا؟ کہنے لگے سید یہ وہ علم نہیں، اس علم کو غازی سے نسبت ہے. میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی. اب میں ممبر پہ آپ سے 2 سوال کروں گا. کہنے لگے سید ضرور پوچھیے گا. ممبر پہ آیا. میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا پروفیسر صاحب آپ نے فرمایا یہ وہ علم نہیں جو کربلا میں تھا، اس کا مطلب اس کو غازی سے نسبت ہے؟ کہنے لگے جی نسبت ہے. میں نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ بتائیے گا یہ علم لیا کہاں سے؟ کہنے لگے سید یہیں سرگودا پائپ کی دکان تھی، وہاں سے 12, 14, 15, 18, 20 فٹ کا پائپ کٹوایا، گھر لے آیا، وضو کر کے پانی ڈالا، درود پڑھتے پڑھتے پانی ڈالا، پھر گیا کپڑے کی دکان پہ. سرگودا میں کپڑے کی دکان تھی، وہاں سے 2 گز 2.5 گز 3 گز 4 گز کپڑا خریدا. گھر آیا، ماں بہن بیٹی کو کہا وضو کر، اس کو سی، یہ فریرہ ہے. بس انہوں نے مہربانی فرمائی. گھر والوں نے جلدی جلدی دھو کے سی کے مجھے دیا. میں نے ماتمیوں کو بلا لیا، دعا کروا لی، علم بلند کروا لیا، پرسہ کروا لیا. میں نے کہا بس اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ فیصلہ ہو گیا یہ وہ علم نہیں جو کربلا میں تھا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر یہ بات پکی ہے سرگودا کا ہی ہے؟ کہنے لگے جی سرگودا کا پائپ ہے، سرگودا کا کپڑا ہے. غور و فکر کی دعوت دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا. اگر سرگودا کا پائپ، سرگودا کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو مجلس کہتی ہے سرگودا کا مومن تیرے دل میں بھی غازی رہتا ہے، بلند ہو جا. مہربانی. بات ہوئی تو تھوڑی سی مشکل. یا علی یا علی 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 علی. کوئی بات میں نے مشکل تو نہیں کی حضور؟ بات میں نے مشکل؟ بہت شکریہ. آپ کے کیا کہنے؟ اگر سرگودا کا پائپ اور سرگودا کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو ایک مومن کا بلند ہوگا. اگر اپنی بلندی دیکھنی ہو
تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھنا کوئی تو بتا بلندی کا طریقہ جس سے میں اپنی بلندی کی پہچان کروں. ڈاکٹر نے کہا تھا پھر خدا بندے سے خود پوچھے. آئے 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 آئے. حضور بہت شکریہ. لو جی اس کے ساتھ جڑا علم کا. انہوں نے مہربانی فرمائی مجھے اور آپ کو وفادار بنانے کے لیے یہ شفقت فرمائی ہم سے علم اٹھوایا. میں نے نہیں اٹھایا, ہم نے نہیں, میں اور ہم ٹھیک نہیں. ان کی مہربانی, ان کی عطا, ان کی شفقت, ان کی کریمی, انہوں نے ہمیں ایسا قابل بنایا. اچھا اب میرے اوپر کیا ہے, وفاداری میں کیسے ثابت کروں تاکہ میری خودی بلند ہو جائے اور خدا بندے سے پھر خود پوچھے. میں کیا کروں؟ آج تحفہ ہے قصر القائم میں قائم آل محمد کے منتظرین تک اسد بخاری کا پیغام ہے. اگر چاہتا ہے میرا نام بھی وفاداروں کی لسٹ میں آ جائے پھر کوشش کر جو ہاتھ علم کو مس ہوں وہ زندگی میں حرام پہ نہ جائے. ہاں یہ ہے معیار وفاداری کا. جو ہاتھ مہربانی علم کو مس ہوں وہ حرام پہ نہ جائے, کسی مظلوم پہ نہ جائے. وفاداری ہے نا, ہاتھ بچا, کیونکہ یہ ایک تو تیرے ہاتھ ویسے بھی غلامی میں تھے, غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. اب انہوں نے کریمی فرمائی علم کو بھی مس کرو. کوشش کر ان ہاتھوں نے قائم کے قدموں کو مس کرنا ہے. نہیں خان جی مجھے یہاں ایک چھوٹی سی بات بتانی پڑے گی, میں پھر واپس آتا ہوں. خان جی ہم میں سے ہر انسان ایک بہتر مستقبل کے لیے دوڑا ہے. میں مثلا یہ نوجوان تشریف فرمائے ہیں, میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں, میں ان سے سوال کرتا ہوں برادر محترم برادر عزیز وقار آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ فرمائیں گے سید میں نوکری کرتا ہوں. میں ان سے سوال کروں گا بھائی نوکری کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے سید نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا, بل دوں گا, بچے پڑھاؤں گا, مجلس کراؤں گا, مستقبل. خان جی کسر القائم سرگودا کی سرزمین پہ بہت بڑا پیغام ہے, سنبھالنا زندگی میں کام آئے گا. میں نے ان سے پوچھا حضور تمہارے بڑے پردادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے شاہ جی وہ بھی نوکری کرتے تھے. میں نے کہا کافی نہیں. کہنے لگے شاہ جی عقل والی بات ہے, وہ ان کی ضرورت تھی, یہ میری ضرورت ہے. غور فرمائیے گا. میں نے پوچھا جناب آپ کے بڑے بھائی جو میری ملاقات ہوئی وہ کیا کرتے؟ کہنے لگے سید وہ کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں کرتے کاروبار؟ کہنے لگے سید سیدھی بات ہے, کاروبار کریں گے, منافع کمائیں گے, گھر چلائیں گے, کربلا جائیں گے, مجلس کرائیں گے, تبرک پکائیں گے, یہ مستقبل کریں گے, اٹھیں گے, جائیں گے, بیٹھیں گے, کھائیں گے. ایک نوجوان تشریف فرمائے, میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید پڑھ رہا ہوں. بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے سید پڑھوں گا تو ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. پست مثال ہے. اب میں کمال آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. اگر ہم اپنی زندگی کے ہر معاملات کو مستقبل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو کیا خیال ہے میں عزاداری کیوں کر رہا ہوں, میں مجالس میں کیوں ان کے امر سے جا رہا ہوں؟ تو جواب یہ ہوگا تمہیں سنانے کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے. سنو سلمان کیسا تھا, سنو ہر کیسا تھا, سنو فضا کیسی تھی, مگر اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو وہ سلمان تھا میں بنوں گا. وہ فضا تھی میں بنوں گی, وہ ہر تھا. خان جی میرے خطاب کے بعد ہو سکتے کچھ بندے پروفیسر صاحب کے پاس پہنچ جائیں, کیسے سید بلا لیا, ہم بلا بن سکتے ہیں؟ آپ ممبر پر سرگودا اعلان کر کے جا رہا ہوں, اگر ہم بن نہیں سکتے امام بلاتا کیوں ہے؟ ہم بن سکتے ہیں تو بلاتا ہے, لیکن بن گئے تو اس ہر سے خان جی تعارف جدا ہے. آپ کہیں گے شاہ جی کیسی بات ہے, اس ہر سے بھی تعارف جدا؟ ہاں کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا. مہربانی, بات مشکل تھی, پہنچ جانے کو سلام ہے, مہربانی سرگودا. میں پھر عرض کرتا ہوں فرمانے دیکھ کے ماننا اور ہے. چلو غیبت میں بچے بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, بیٹا یہ 1 2 3 4 کیمرے, ایک اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. بیٹا کچھ اور بھی موبائل ہوں گے, 5 6 موبائل ہیں, یہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے نعرہ لگایا, ان کو دیکھ رہے ہیں. خان صاحب نے ہاتھ اٹھائے, ان کو دیکھ رہے ہیں. میں نے جتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا یہ دیکھ رہے ہیں. ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں.
یہ اللہ نے بنایا؟ نہیں. آپ کہو گے شاہ جی کیسی بات کرتے ہو، یہ کیمرہ تو بشر نے بنایا. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے شاید کسی نبی ولی نے. کہنے لگے نہیں سید، یہ تو ان صدیوں کی بات ہے، بلکہ اسی صدی کی بات ہے، کسی بشر نے بنایا. اکیلے بیٹھ کے سوچنا صحیح، اگر بشر کا بنایا ہوا کیمرہ ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے تو عین اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہائے ہائے وہ مہربانی. اوے پورے سندھ میں سرکار نے مہربانی فرمائی، میری زبان پہ جاری فرمایا، میں پورے سندھ میں کہہ آیا حضور آج مارکیٹوں میں باہر لکھا ہوتا ہے خبردار تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے، خبردار تجھے بندے ڈر جاتے ہیں، کیمرہ ریکارڈ کر لے گا پکڑے جائیں گے. اس ذکر حسین کا اعلان ہے، کچھ کرتے وقت سوچنا خبردار تجھے مہدی کی آنکھ دیکھتی ہے. یہ ہے غیبت میں ماننا. کوئی بات مشکل تو نہیں تھی؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ حضور تبدیلی آنی چاہیے. کب تک ہم مجالس کے انتظار میں رہیں گے؟ ہمیں امام کا انتظار کرنا ہے. مجلس آ گئی تو ہو جائے گی، کر لیں گے، پہنچ جائیں گے. انتظار تو سرکار کا ہو. شہید سبت جعفر زیدی کیا کہہ گئے تھے؟ اعلی اللہ مقام اعلی جل، تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا؟ آؤ کوئی بات نہیں، جو ہو گئی ہو گئی، آؤ آگے بڑھیں غور و فکر کی طرف. ویسے بھی قرآن دیکھنے والی آنکھ، کعبہ دیکھنے والی آنکھ، زلزلہ دیکھنے والی آنکھ، کربلا دیکھنے والی آنکھ ادھر ادھر نہیں دیکھتی. کیوں دیکھیں؟ لال خان اہل سنت کے ممبر پہ بھی شکر ہے اس ذات کا، خطاب کرتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں ہر جگہ پہ. ہمارے فرائض میں سادات کے شامل ہے نا کہ ہمیں ہر جگہ حقیقت پہنچانے کے لیے پہنچنا ہے. ایک جگہ بیٹھ گیا ہوں تو بیٹھے تھے علماء اہل سنت تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا سید سردار ہے، دعا بھی فرمائے اور کوئی ایک ہمیں نصیحت بھی کر جائے. میں نے کہا جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. ایک صاحب ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں سید یہ بتاؤ کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہوئی؟ کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہوئی؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھئے. کہنے لگے قرآن تو روز پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہی تو معاملہ ہے، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. ہم نے پڑھنا ہے ثواب کی خاطر، ہم نے پڑھنا ہے برکت کی خاطر. قرآن عقل والوں کے لیے نشانی. کہنے لگے جیسے آپ بتا دیجئے آج کے بعد غور و فکر شروع. میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا، شاباش، عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. کہنے لگے جی بالکل یہ لکھا ہے. بے شک، جیسے آپ دوستوں نے کہا بے شک، وہ بھی فرمانے لگے بے شک. میں نے کہا بس یہی اسی سے سیکھ لو تمہاری نماز قبول ہے یا نہیں ہے. کہنے لگے سید پھر بھی ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا نماز پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر عورت سوائے زوجہ کے جب ماں بہن نظر آئے سمجھنا نماز قبول ہو گئی ہے. الاجل الاجل. تھک تو نہیں گئے؟ پروفیسر صاحب سے میری کمٹمنٹ ہو چکی ہے، انہوں نے کہا جب تک آپ کا دل چاہے. لیکن میں نے 2-3 گھنٹے خطاب نہیں کرنا، آگے بھی پڑھنا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دے کے تو جاؤں نا یار. یقین کیجیے ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پرواز کر رہے ہوتے، ہم کھو گئے ہیں. ہمیں واپس آنا ہوگا، سردار آنے والے ہیں. آج سے عہد کر کے کسر القائم میں، قائم کی موجودگی میں اٹھو. آج کے بعد یہ ہاتھ نہیں جائے گا سوائے تیرے قدموں کے. عہد کر کے اٹھو، یہ آنکھیں تیری امانت ہیں. 2 عہد اور کر لو اور بس یہ عالی مدد. تیسرا عہد یہ کرو کہ آج کے بعد یہ زبان درود پڑھتی ہے، برود نہیں بولے گی. وہ بابا میں ابھی کہہ گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کے بارے میں ڈسکس کریں، کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کون کیوں جاتا ہے. ہم بیٹھ کے غیبتیں کریں، گلے کریں، یہ ہمارے ٹاپک تو نہیں نا. ہماری زبان احسان فرمایا گیا، درود اور علی علی کی خاطر بنائی گئی. آپ کی گفتگو شروع مولا سے ہو اور مکمل مولا پہ ہو.
نہیں میں بچوں کو تھوڑا سا، بیٹا میں آپ کو جو چھوٹے جوان بیٹھے ہو دوستوں، میں آپ کو بیٹا ایک تھوڑا سا تحفہ دیتا جاؤں، لیکن تحفہ دینے سے پہلے معصوم کا فرمان سنانا چاہوں. سرکار چھٹے لال ولایت تشریف فرما ہے، رات کا ٹائم ہے، بندے نے عرض کی فرزند رسول آج آسمان پہ بڑے ستارے چمک رہے. فرمایا تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ سرگودا تھک گئے تو تمہاری مرضی. کبھی زمین کے ستارے نہیں دیکھے؟ عرض کرتے مولا زمین پہ ستارے؟ فرمایا ہاں چمکتے بھی ہیں. سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے، سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے. بہت شکریہ. لو جی بچوں، بیٹا میں آپ کو سمجھانے سکھانے لگا ہوں. صبح صبح اٹھو گے، ماں باپ کہیں گے اٹھو بیٹا نماز پڑھو جلدی جلدی، اور اس کے بعد ناشتہ تیار ہے، اس کے بعد کام پہ جاؤ، اسکول جاؤ، کاروبار پہ جاؤ. بیٹا آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے صبح صبح اٹھ کے پہلا کام اپنی حجت کو کعبے کی طرف رخ کر کے سلام کرنا ہے. لازمی بچوں کرنا ہے سلام کرنا ہے. السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان. کوئی دوست تم سے پوچھے گفتگو میں کیا کیا تھا، کہنا میں نے صبح صبح اٹھ کے پہلے سلام کیا اور پھر میں وضو کر کے ماشاءاللہ مصلی پہ پہنچا، پھر بھی میں نے مولا کو سلام کیا، لیکن اٹھتے ہی پہلے میں نے بڑے کو سلام کیا، کیونکہ کائنات کا بڑا وہ ہے. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث وہ ہے. میں نے صاحب الزمان کو سلام کہا، سلام کرنے کا فائدہ کیا؟ دوسرا کہنے لگا اصل میں جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ہم مولا کو کہیں گے میرا سلام، سرکار کہیں گے میرا بھی تم پر. اوئے ہوئے شکر ہے پہنچ گیا ہو، شکر ہے پہنچ گیا ہو، بھی بہت شکریہ، مہربانی مہربانی. سلام. اچھا اس کے بعد کیا کیا؟ کہنے لگے اس کے بعد بس جلدی تھی، ماما کہہ رہی تھی نماز پڑھ کے آؤ، دیر کر دی تم نے نماز جب پڑھ لی، ماما کہہ رہی تھی تیاری صحیح نہیں کی، دیر کر دی، کہاں رہ گئے ہو؟ تو پہلا بچہ کہنے لگا یار میں ایک بات کروں. کہنے کا کیا؟ کہنے کا اپنی ماما کو کہنا تیرا بیٹا کہہ رہا تھا نماز پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ تیاری کرتے ہوئے، تیاری اصل میں نوکری پڑھائی کاروبار کی نہیں ہے، یہ تو کرنے ہی کرنے ہے، تیاری امام کی ہے. اچھا ماما کو کہنا یہ جو کھانا بناتی ہے نا یہ باتیں کر کے نہ بنائے. دیر ہو گئی، کہاں رہ گئے، کیا کھو گئے، کیا کھو گیا؟ کہا ماما کو کہنا باتیں کرتے نہ بنائے. ماما کو کہنا وضو کر کے پکائے، نادیلی پڑھ کے آٹا گوندے. جاگنا سرگودا مہربانی، نادیلی پڑھ کے آٹا گوندے. بہت شکریہ حضور. سبزی کاٹے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. ڈوئی چلائے، اللہم قل ولیک الحجت. پہلا مومن بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں اپنی ماما کو تو کہوں گا یہ آئندہ سے تبرک اس طرح پکائے گی، مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا مومن بچہ کہنے لگا بھائی سن، اگر 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں لا سکتی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی بہت شکریہ. ہاں میں آتا ہوں خان جی، پھر مصائب پہ شروع ہو جاؤں گا. ایک جملہ رہ گیا وہ میں عرض کرتا جاؤں، کہہ دوں یا بس کافی ہے؟ نہیں سرگودا دل ہو تو بسم اللہ، ورنہ پھر کبھی ہے دل. بہت شکریہ. حاضر، میں حاضر. کوشش کرو جس شکم میں تبرک جائے، جس پیٹ میں سبیل کا پانی جائے، وہاں کسی کا حق نہ جائے، کیونکہ تبرک سے غذا سے بنتا ہے خون. آئے ہائے، خون ہو پاک ہوتا ہے دل پاک، دل پاک ہو تو ہوتی ہے زبان پاک. کسی کا حق نہ جانے دینا اس پیٹ میں، حرام کا قطرہ نہ جانے دینا، کیونکہ اب یہ شکم عام نہیں، تبرک کھاتا ہے. اور کوشش کرنا سرگودا بیٹیوں کا حق بھی دینا ہے. بڑی جگہوں سے میسج آتے ہیں سید وہ ہمارے باپ حق نہیں دیتے، سید بابا کبھی ممبر پہ بات کرنا. آؤ سرگودا اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو علی والا کہلوا کے بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. جب ہے تو دے نا. یہ اختر باس یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس میں نے شادی کر لی اور بس. شادی بھی کر، جو بنتا ہے اس سے بھی زیادہ دے، کم از کم اتنا تو دے نا. خان جی دکھ ہوتا ہے، عدالتوں میں کئی جج ایسے ملے ہیں، کہتے ہیں شاہ جی ہم جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نام ایسا آ جاتا ہے اور وہ حق جس کو نہیں ملا ہوتا ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. بس
کوشش کر ان کی رضا پہ راضی رہے، مہربانی ان کی رضا پہ راضی رہے، پھر خیر کی برکات دیکھنا۔ اتنے کریم ہیں تجھے اتنا نوازیں گے تیری سوچ سے بھی زیادہ، مگر لازم ہے ان کی رضا پہ راضی رہے۔ حضور بس 1 منٹ کا ایک واقعہ ہے اور 2-3 جملے مصائب ہیں اور یہ عالی مدد۔ پروفیسر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹائم پہ محدود نہیں کیا، میں شکر گزار ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ میسج آپ تک پہنچنا چاہیے۔ چھٹے لال ولایت تشریف فرما ہے، ایک شخص بیٹھا ہے سرکار کے سامنے۔ واقعہ بڑا کمال ہے جو میری پوری خانجی تقریر کا نچوڑ ہے۔ خان جی سارت الحسین آپ بار بار کہہ رہے تھے 2 لفظ ہیں، ایک ہے سار ایک ہے منتقم، 2 لفظ ہیں۔ میں پہلے بات کرتا جو آپ کے سوئی اٹکی بھی ہے وہیں پہ تاکہ آپ میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں۔ ایک ہے سار ایک ہے منتقم، دونوں کا مطلب ہے بدلہ لینے والا، دونوں کا مطلب، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ منتقم وہ ہوتا ہے جو چاہے تو خود بدلہ لے، چاہے کسی کو کہے جا تو بدلہ لے کے آ۔ سار شاعر وہ ہوتا ہے جو خود خون کا بدلہ خون سے لے۔ یا اے خون حسین کا بدلہ لینے والا ہم حاضر ہیں، اے خون حسین کا انتقام لینے والا، یہ صاحب الزمان کی خدمت میں عرضی ہے، کیونکہ منتقم بھی وہ ہے، سار اور شاعر بھی وہ ہے۔ شاعر البائر امام کا لقب ہے، یہ پھر کسی گفتگو میں حکم کرنا، میں اس پہ انشاءاللہ مزید روشنی ڈالوں گا۔ شاعر البائر ہے کیا؟ اشارتاً میں عرض کر گیا، سرکار کے پاس بیٹھا ہے، خان جی سامنے والی آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر دل کی آنکھ کھلی ہے۔ سرگودا والوں اگر ذرا مطالعہ قرآن کا گہرا ہو جائے نا تو ایک بات سامنے آتی ہے، جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ تائید فرمانے کا شکریہ، لیکن میری قوم کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے دل کا اندھے والی کیا بات ہے۔ پہلے معصوم کا فرمان سنتے جاؤ پھر میں بات مکمل کرتا ہوں۔ سرکار سے پوچھا گیا مولا اللہ نے انسان کو کتنی آنکھیں دی؟ فرمایا 4۔ سرکار دیکھتا تو 2 سے ہے، فرمایا 2 اندر بھی ہیں۔ سرکار وہ کب کھلتی ہیں؟ فرمایا جب اللہ چاہے۔ آگے ذرا کریمی دیکھیے گا، لال خان بندہ پوچھتا ہے سرکار اس کا مطلب جب تک اللہ نہ چاہے کھلتی نہیں؟ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ کھلوانا چاہے تو وہ بھی کھول دیتا ہے۔ اور کم از کم رات کو سونے سے پہلے اتنی تو عرضی ہم سب کا حق بنتا ہے نا، مولا بچپن سے کہہ رہا ہوں آپ میرے ہو، مولا آپ میرے ہو، مولا آپ میرے ہو، مولا یہ میرا عشق ہے پر کمزور ہے، احسان فرمائیے ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیجئے تو میرا ہے۔ اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا، میں رات کو راز کو سوتے ہوئے سرکار سے سرگوشیاں کرتے ہوئے عرض کروں آپ بھی تو کہہ دو نا تو میرا ہے۔ سرکار میری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اگر مہربانی ہو جائے تو سرکار یہ بس شفقت ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا کوئی نہیں، ادھر آ۔ قریب آیا، معصوم نے اس کی آنکھوں پہ ید اللہ پھیرا۔ اختر بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، نظر آنا شروع ہوا۔ مشکل بات کر کے جا رہا ہوں، بس صرف سوچنا۔ یہ سب سے پہلے حجت کو دیکھتا ہے، پھر آسمان دیکھتا ہے، پھر زمین دیکھتا ہے، پھر فضا دیکھتا ہے، پھر درخت دیکھتا ہے۔ یہ سرکار آج پہلی دفعہ کائنات دیکھی ہے۔ اندر سے اس کو اچانک کوئی جھٹکا لگا، اسی کو جھٹکا جب لگا یہ معصوم کو کہتے ہیں مولا یہ تو میری خواہش تھی، میں نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کس پہ راضی ہیں۔ بس سرگودا والا فضیلت کا یہی جملہ ہے، سنبھالنا زندگی میں کام آئے گا۔ مولا میں نے آپ سے نہیں پوچھا، آپ نے تو مہربانی فرمائی دی، سرکار آپ سے نہیں پوچھا آپ کیا چاہتے تھے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے جیسے تو پہلے تھا۔ ہوئے ہوئے بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام، جیسے تو پہلے تھا۔ کمال تھا، بادشاہ کے قریب آیا، کہتے ہیں رحم فرمائیں ویسا بنا دیں۔ کسی نے دیکھا کہ سرکار نے دوبارہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کو نظر آنا بند ہو گیا۔ کسی نے اس کو کونی ماری، کہنے لگا خدا خدا کر کے ظاہری آنکھ ملی تھی، یہ کیا کر دیا؟ کہنے لگا میں غلطی پہ تھا، ان کی تو مہربانی ہے ہی ہے، اگر میں اپنی مرضی کر جاتا محشر کے دن مودت کا جواب کیا دیتا؟ مہربانی آپ کی کیا بات ہے۔
لو جی آپ کی جملہ دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. یہ آپ کے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. دعائیں آپ کی ساری کمال ہیں جتنی بھی ہیں مکتب تشیع میں، لیکن یہ دعا با کمال ہے، دعائے عہد. یہ چھٹے لال ولایت نے فرمایا جو اسے روزانہ تلاوت کرے گا صبح یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. وہ دعائے عہد لاہور سے چل کے تمہارے لیے آئی ہے. کوشش کیجیے گا، بکلیٹ کی فارم میں ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، کوشش کیجیے گا لیجیے اور پڑھیے گا. ترجمہ بھی ساتھ ہے. خان جی ذرا ایک منٹ بعد میں مل لیجیے گا. خان جی یہ خطاب کے دوران مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. ترجمہ بھی ساتھ ہے، ترجمہ بھی پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. تمہارے گھروں میں چل کے آئی ہے دعا، غور کر لو گے تو کمال ہے. اس نے خان جی کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی قبر پھٹے گی، کفن چھاٹتے ہوئے کھڑے ہوں گے. بڑی طویل گفتگو ہے خطبہ غیبت کی، میں وہ ساری چھوڑ رہا ہوں، بس صرف آدھے منٹ کا ایک منظر دیکھ لو. اچانک بندہ نہیں آئے تھے، میرا باپ کہاں چلا گیا، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا ماموں، میرا تایا، وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے. مسکرا کے فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. آئے ہائے، جو پہنچ گئے وہ سلام ہے حضور، جو نہیں پہنچے آپ نے بھی غور ضرور فرمانا ہے. اگر تیرے ہوتے اٹھاؤ میت، سانسوں کی ڈوری تک تھے، سانس ختم میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، جنازہ میت، میت میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے. مسکرا کے فرمائیں گے مجھے پہچان، اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. مہربانی، بہت شکریہ. کریم بھی بڑا ہے، سخی بھی بڑا ہے، دکھی بھی بڑا ہے. گھر کا گھر لوٹا گیا، قبریں آپس میں نہیں ملتی. ملنے جاؤ کوئی شہزادہ کہیں، کوئی شہزادی کہیں، کوئی شہزادہ کہیں. امت نے اتنا ظلم کیا، شاہی خاندان بکھر گیا. آج اجداد کی قبروں پہ اکیلا پانی نہیں خون روتا ہے. کوشش کیا کر، جیسے معاشرے میں کسی کا کوئی چلا جائے نا افسوس کرنے جاتے ہو، کم از کم ضرور ایک جملہ کہا کر مولا تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے. حق تو بنتا اس سے بھی زیادہ جملے ہوں، مولا تیرے اصغر کا بڑا ارمان، تیرے اکبر کا بڑا ارمان، مولا تیرے قاسم کا بڑا ارمان، تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان، تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا. کیا کر امام سے یہ عرضی کیا کر، دکھ بانٹے گھر مولا کے، اکیلا بیٹھے اور بڑا دکھی ہے. پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی. ہائے ہائے، اللہ اکبر. پلیت لعین بدبخت یزید بے شمار، ضرب بے شمار، تخت پہ بیٹھا ہے، شہزادیاں کھڑی ہیں. سرگودہ والوں میں جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، مصائب سنتے ہو بڑے بڑے مصائب خانوں سے، جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، خود ساختہ بیٹھا ہے، خدا ساختہ کھڑے ہیں. ہائے ہائے، خدا جانے سید سجاد کس حالت میں کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا میں نہ بیان کر سکتا ہوں نہ میری ہمت ہے. اچانک دربار میں ایک شخص اندر آیا. اس کا کام ہے قیدیوں کی نقلیں اتارنا. اس کو پتا چلے نا کوئی قیدی آئے ہیں، یہ پہنچ جاتا ہے، نقلیں اتارتا ہے، انعام وصول کرتا ہے. اس کو پتا چلا کو قیدی آئے ہیں، بازار پہنچ گیا دربار. سید سجاد پہ اس کی نگاہ پڑی. اللہ جانے کیسی اس نے نقل اتاری. علی کی بیٹی نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تو نے جس کی نقل اتاری ہے تو جانتا نہیں یہ ہے کون. اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، تو نے یہ کیا کیا. یہ بڑا جہاندید ہے لال خان. سید سجاد کے قریب آیا، آواز دے کے کہتے ہیں اے قیدی ذرا یہ تو بتائیے آپ ہیں کہاں کے. سرکار نے فرمایا ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم بڑے دور رہتے ہیں. سرکار فرماتے ہم مدینے کے ہیں. یہ سرکار کو کہتا ہے سرکار مدینے میں تو میرے آقا حسین کا گھر ہے. سرکار فرماتے جس حسین کا تو نام لے رہے میں اس کا بڑا بیٹا علی ابن الحسین ہوں. خان جی ممبر پہ جو جملہ کہہ جاتے ہیں پڑھنے والے ٹھیک کہتے ہیں. اللہ کرے کسی شریف کے ایسا وقت نہ آئے
جب کوئی پہچان والا آ جائے. سرکار فرماتے ہیں جس کا تو کہہ رہے میں اسی کا بڑا بیٹا ہوں. بڑا طویل مصائب ہے, میں مختصر عرض کر کے عالی مدد کہہ رہا ہوں, 2 آنسو بھی نکل آئے, امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے. فرماتے ہیں میں اسی کا بیٹا ہوں. جلدی جلدی باہر نکلا, جا کے اس نے ہاتھ رکھا, تلوار اٹھائی, ہاتھ کاٹا, کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا. کہتے ہیں مجھے معاف کرنا سرکار, مجھے پتہ نہیں تھا سرکار, مجھ سے غلطی ہو گئی سرکار, مجھے معاف کرنا. سید سجاد نے اس کی طرف دیکھا اور سرکار فرماتے ہیں یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے سرکار سچی ماں کی سچی بیٹی نے کہا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے. سرکار میں یہ ہاتھ قبر میں لے کے جانا نہیں چاہتا تھا. اب سید سجاد کو مل گیا کوئی اپنا. سرکار نے درد بیان کرنا شروع کیا. فرماتے ہیں زہیر تو نے تو میرا اصغر شہید ہوتے نہیں دیکھا, زہیر تو نے تو میرے اکبر کی برسی نہیں دیکھی, زہیر تو نے تو میرے عباس کو نہیں دیکھا, زہیر تو نے تو میرے قاسم کے ٹکڑے نہیں دیکھے, زہیر تو نے تو وہ منظر نہیں دیکھا جب ان لعینوں نے میرے باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا, زہیر تو نے وہ منظر نہیں دیکھے جب میری پھپھی کہتی رہی راستہ دو میں تھک گئی ہوں, زہیر تو نے تو اتنے سخت منظر دیکھے نہیں. سید سجاد بتا بھی رہے ہیں, خون بھی رو رہے ہیں. اچانک پیچھے سے آواز آئی, سجاد جلدی کر, معجز نما کا بیٹا ہے, اس کا ہاتھ جوڑ دے.